औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, आज ये हमारा 8वां लेक्चर है और इससे पहले के जो 7 लेक्चर हुए तो उसमें हमारे 5 लेक्चर प्योर पॉलिटिकल इस पर थे और 2 लेक्चर हमने ऐसे लिए जिसमें एक में सूफिया कराम की खिदमत पर गौर फिक्र किया था, और आज का जो लेक्चर है, आज का हमारा 8वां लेक्चर, इसमें उलमा इकराम की जो खिदमत है उस पर इंशाल्लाह हम रोशनी डालेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अकबर के ज़माने में बिल्कुल आखिरी जो उसके 20-25 साल रहे उसमें जो नए-नए फितने उठे थे, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकंड मिलेनियम जो हमने टॉपिक रखा है अल्फ सानी, यानी सानी कहते हैं दूसरा और अल्फ कहते हैं हजार, यानी दूसरा हजार साल, यानी नबी के वसल्लम की बासत के बाद से, यानी जब से इस्लाम आया था उसके बाद के जो सेकंड हजार साल थे, यानी जब आपके आने को 1000 साल होने को थे, तो और जब दूसरे 1000 साल शुरू होने वाले थे, तो उस जमाने में हम देखते हैं कि बिलखुसूस हिंदुस्तान में और ईरान में बड़े फितने फसाद पैदा हुआ, नई 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 तहरीकें उठी, नए नए इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स उठे, और जिन्होंने इस्लाम के अंदर नए फिरके पैदा हुए और उस 1000 साल का इस्तेमाल करके कई गुमराहियां फैलाने की कोशिश की गई। तो उस जमाने में उसको कैसे काउंटर किया गया, यानी आप देखें कि पूरी 1500 साल हिस्ट्री में हमारा ये जो 1000 साल के बाद का जो वक्फा रहा, तो उसमें हिंदुस्तान में इस्लाम में यानी नए नए फिरके, नए गुमराहकुन तहरीके और इस तरह की कई चीजें हमको नजर आती है। तो इसलिए हमने आज के लेक्चर में उस पर स्पेशल अटेंशन दिया कि वो किस तरह की तहरीक हिंदुस्तान में पैदा हुई और फिर किस तरह हिंदुस्तानी मुसलमानों ने उसको काउंटर किया। ये तहरीकों को समझने से पहले हमको सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर की जो दुनिया है, बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया और इन जनरल इंटरनेशनल वर्ल्ड, उसमें क्या सूरत हाल थी, वहां क्या तब्दीलियां हो रही थी, उसको भी समझना जरूरी है। ये बात सही है कि हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक से जो पॉलिटिकल रिलेशन नहीं थे, यानी खिलाफत से जो नॉमिनेशन था वो बराए नाम था, उसमें कोई डायरेक्ट अहकाम खिलाफत से नहीं आते थे, लेकिन उसके अलावा मजहबी, कल्चरल, तमद्दुन के एतबार से, विजडम के एतबार से, नॉलेज के एतबार से, यानी ये सारी चीजों के रिलेशन थे। इसी तरह हिंदुस्तान के बिजनेस रिलेशन भी जो है दूसरे ममालिक से थे। तो इसलिए बाकी की जो दुनिया है, बिलखुसूस इल्मी दुनिया, उससे क्या ताउन हो रहा था, वहां से क्या चीजें दरामद हो रही थी, क्या बरामद हो रही थी, क्या चीजें वहां से आ रही थी और क्या चीजें वहां जा रही थी, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पूरे हालात हम देखेंगे कि उस जमाने में मुसलमानों के इन जनरल दुनिया के अंदर क्या हालात थे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल सिचुएशन हम देखेंगे क्या थी। आप देखेंगे कि ये जमाना ओटोमन एम्पायर के पीक का था, यानी इनके क्लाइमेक्स का था, यानी 10वीं सदी के बीच में हम देखते हैं कि यानी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बाद सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो थी, यानी सियासी इस्तेकाम हम जिसको कहते हैं, वो 10वीं सदी में मुसलमानों को मैसर आया। अब्बासी खिलाफत के खत्म होने के बाद उस्मानियों ने फिर से खिलाफत कायम कर दी थी, यानी सुल्तान सलीम अव्वल जो था, तो उसने ये किया कि जो ओटोमन एम्पायर था तो उसने उसको खिलाफत डिक्लेयर कर दिया, यानी जब उसने 922 और 923 के अंदर सीरिया और मिस्र फतेह किया, तो उसके बाद उसने डिक्लेयर किया कि खिलाफत यानी सल्तनत उस्मानिया जो है वो बेसिकली खिलाफत उस्मानिया है, और उसने अपने लिए जो हरमैन और शरीफैन का लकब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी उसने अपनी जो पूरी स्टेट थी उसको एक रिलीजियस टच उसने दे दिया। सलीम के बाद जो सुलेमान आजम, जो बहुत बड़ा रूलर गुजरा है ओटोमन एम्पायर का, जिसको यूरोपियन जो है सुलेमान जीशान कहते हैं, उसने सबसे ज्यादा ओटोमन जो एम्पायर था उसको एक्सपांड किया। यानी एक तरफ हम देखते यूरोप में ऑस्ट्रेलिया और हंगरी तक उसने फतेह कर लिया था, दूसरी तरफ इजिप्ट, सीरिया या अरब अरब ममालिक में इराक जो है उसके अंडर में आ गए थे, और उसकी फौजें जो है ईरान पर हमला कर रही थी। तो एक बड़ा, यानी उस जमाने का दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर जो है वो उसके कंट्रोल में था, और उस उस्मानी जो थे वो सबके सब सुन्नी और हनफी थे। यानी इस तरह हिंदुस्तान के जो अवाम रही या यहाँ के जो रूलर्स रहे, अक्सर उसमें से हनफी और सुन्नी रहे, तो बिल्कुल वही मामला जो है उस्मानियों का भी था। बाबर जो है उसको भी उस्मानियों ने मदद की थी। तो उस्मानियों का और हिंदुस्तानी मुसलमान जो था उनका मसलक और मजहब तकरीबन एक जैसा था, तो जाहिर है इसकी वजह से उनके बीच में एक लेवल का इन्हें अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। दूसरी जो बड़ी एम्पायर थी उस जमाने में मुसलमानों की, वो थी सफीद एम्पायर या सफी एम्पायर जिसको कहते हैं। ये दरअसल शिया एम्पायर थी और ये बिल्कुल पैरेलल थी ओटोमन एम्पायर के। इसकी जो सरहदें थी वो बगदाद से लेकर हरात तक थी। इसमें यानी इसका जो फाउंडर था वो शाह इस्माइल सफी था। वो ईरान के अंदर उसने इनकलाब पैदा किया, फिर 905 हिजरी के अंदर उसने ईरान, खुरासान वो पूरा एरिया अपने कब्जे में ले लिया, और 930 तक ये सल्तनत एक मजबूत सल्तनत बन गई और ये स्टेबल हो गई। शाह इस्माइल शहीद ने ये किया कि हुकूमत की मदद से उसने अपनी सल्तनत को फैलाया, यानी अपने मजहब को हुकूमत की मदद से उसने फैलाया, और ये हुआ कि स्टेट का जो ऑफिशियल रिलीजन था वो इस्ना अशरी जाफरी, यानी शियाओं का जो है 12 इमामों का तसव्वुर, वो उसने रियासत का ऑफिशियल मजहब में डिक्लेयर कर दिया। ये बात स्टूडेंट्स ने लिखी है कि अगर ये शिया मजहब एक्सेप्ट नहीं करता ये पूरा जो रीजन था, तो शायद वो ओटोमन से अपने आप को बचा नहीं पाते थे।
اور یہ شیعہ مذہب نے ایک درجے کا ایگریشن ان کے اندر پیدا کر دیا تھا، اور یہ ایگریشن کے چلتے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر پائے. لیکن شاہ عباس بہت ایگریسو تھا، اس نے مطلب بہت ہی ان کا سب سے طاقتور بادشاہ وہ گزرا. اس نے عثمانیوں سے کربلا اور نجف جو ہے، حالانکہ عثمانی اس زمانے کی سب سے بڑی قوت اور طاقت تھے، لیکن اس نے کربلا اور نجف جو ان کے مذہبی مقامات تھے وہ عثمانیوں پر حملہ کر کے اس نے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا. تو یہ دوسری بڑی ریاست تھی مسلمانوں کی، جو بہرحال شیعہ ریاست تھی لیکن مسلمانوں کو بڑا امپائر تھا. تو پہلا جو امپائر تھا مسلمانوں کا وہ عثمانیہ سلطنت تھی، دوسرا صفوی سلطنت، تیسرا جو مذہبی مقام جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں یعنی پولیٹیکل تو بہت زیادہ مسلمانوں کی بڑا امپائر نہیں تھا وہ، لیکن وہاں سے کلچرل اور علمی روایت مسلمانوں کی زیادہ وابستہ تھی، وہ تھا ترکستان، یا جس کو عربی میں ماور النہر کہا جاتا ہے، یا ٹرانسوکشینین جو ہے انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ اسلام کا یعنی علوم اور فنون کا بڑا مرکز تھا. یعنی یہاں پہ کلچر ڈیولپ ہوا یا حکمت ڈیولپ ہوئی. عراق کے بعد فقہ حنفی کا سب سے زیادہ کمپائلیشن جو ہے تو اسی علاقے میں ہوا. نقش بندی سلسلہ جو ہمارے یہاں بہت مشہور سلسلہ گزرا تصوف کا، وہ یہیں پہ پیدا ہوا، وہیں پہ ڈیولپ ہوا، اور وہیں سے پھر وہ باقی دنیا کے اندر پھیلا. شیبانی ڈائنیسٹی جو تھی، یعنی جس سے کہ جنہوں نے بارہا بابر کو ہرایا تھا، وہ ڈائنیسٹی کی یہاں پر حکومت تھی. بخارا ان کا کیپٹل تھا، اور وہ اس زمانے میں علم کا، حکمت کا اور دوسرے فنون کا وہ مرکز تھا. تو یہ ایک تیسرا علاقہ تھا جو مسلمانوں کا یعنی علم اور فن کے اعتبار سے بڑا علاقہ اس زمانے میں مانا گیا. تو یہ پولیٹیکل سچویشن تھی دنیا میں مسلمانوں کی. تو اس اعتبار سے دیکھا ہے تو کافی اسٹیبل سچویشن ہم کو دکھائی جاتی. اسی طرح افغانستان بھی اس زمانے میں ہندوستان کا حصہ تھا، تو افغانستان بھی کافی اسٹیبل تھا مذہبی اعتبار سے. اگر ریلیجن اور اسپرچولیٹی کی کنڈیشن ہم دیکھیں تو اسلامک ورلڈ اوور آل جو ہے وہاں پر مذہب کافی اسٹیبل تھا، یعنی کوئی فتنے وہاں پر نہیں تھے. عوام جو تھی وہ زیادہ پختہ یقین اور ایمان ان کا تھا. زیادہ تر جو پاپولیشن تھی وہ پریکٹسنگ مسلمز تھے. ان کے دل میں شکوک، شبہات، ایتھزم، الہاد، یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں پائی جاتی تھی. تو لوگوں کی دینی حالت جو ہے وہ کافی اسٹیبل مانی گئی اس زمانے میں. نارمل پبلک یعنی جو بیٹر کنڈیشن آف ایمان جس کو ہم کہتے، اور ان کا فیتھ جو ہے کافی اسٹرانگ تھا، اور مذہب کے لیے ان کے اندر جذبات تھے، اس کے لیے وہ قربانیاں دیتے تھے. جتنے رولرز بھی تھے اس زمانے کے وہ سب کے سب بھی پریکٹسنگ تھے. یعنی اگر ہم عثمانی رولرز کو دیکھیں گے تو سلطان سلیم اول جو تھا تو اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا. یعنی اس سے پہلے کے جو رولرز تھے وہ اپنے آپ کو سلطان کہلواتے تھے، لیکن اس نے پہلی مرتبہ خلیفہ. خلیفہ کیا ہے؟ ایک مذہبی یعنی ایک ریلیجیس پوزیشن ہے یہ. تو اس نے ریلیجیس پوزیشن اپنے آپ کو دیا. پھر اس نے حرم کی تولیت لی وہ لوگوں نے، یعنی واقعی عثمانیوں نے حرم کی بہت زیادہ خدمت کی، اور اپنے لیے خادم حرمین شریفین کا لقب انہوں نے استعمال کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان اعظم جو تھا، جو اس زمانے میں ورلڈ کا سب سے پاورفل رولر تھا اور سب سے بڑا امپائر جس کے پاس تھا، تو وہ خود اتنا پریکٹسنگ مسلم تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتا تھا. خود اس نے حرم میں اپنے ہاتھ سے 12 نسخے قرآن مجید کے لکھ کر بھجوائے تھے. سلطان مراد جو تھا اس کے بعد بنا، وہ بھی بہت مذہبی آدمی تھا. اس نے کعبہ کی تعمیر نو کی. یعنی عثمانی جو سلطان تھے وہ سب کے سب مذہبی تھے. شیعہ جو بادشاہ تھے وہ بھی مذہب پہ بہت زیادہ پابند تھے، بلکہ ان کے یہاں تو ایک لیول کا ایگریشن بھی پایا جاتا تھا. صرف یہ کہ نارمل ایمان یا ویسا نہیں، بلکہ شیعوں میں چونکہ ایک لیول کا ایگریشن ان کے یہاں پایا جاتا ہے، تو وہی ان کے رولرز کے اندر بھی تھا. یعنی کہا جاتا ہے کہ شاہ عباس جو تھا اس زمانے میں اس نے اصفہان سے مشہد تک تقریباً 800 میل کا سفر طے کیا تھا اس نے پیدل چل کر، یعنی زیارت کے لیے. اور حضرت علی کے روزے پر نجف پہنچ کر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑو ماری تھی. یعنی یہ ایک سمبولک تھا، لیکن بہرحال یہ سمبولک سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ مذہب ان کے یہاں کتنا کس درجے حاوی تھا. ہندوستان کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں بھی اوور آل، یعنی اگر خلجی کو ہم تھوڑا مائنس کر دے، اس کے علاوہ اوور آل جو رولرز تھے ہندوستان کے تو وہ بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلم تھے. یعنی تغلق کا تو ہم نے دیکھی، اس کے یہاں تو خلافت کا تصور تھا. فیروز تغلق بہت پریکٹسنگ تھا. التمش کا ہم نے دیکھی کہ اس کی پوری زندگی خانقاہوں میں گزری. سکندر لودھی تو وہ اتنا ایگریسو تھا کہ وہ دوسرے مذہب والوں پہ ظلم بھی کر لیتا تھا کبھی کبھی. بابر اور ہمایوں یہ بھی مذہبی لوگ تھے. یعنی بابر نے اپنے آخری زندگی میں توبہ کر لی، اس کے بعد ایک پرہیزگاری کی زندگی گزاری. ہمایوں تو خود ایک اچھا خاصا عالم تھا. تو ہندوستان میں بھی جو رولرز تھے وہ سب بھی پریکٹسنگ رولرز تھے. روحانیت کی کیا صورتحال تھی؟ علی میاں ندوی نے کافی اچھا اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ دور تصوف اور سلاسل ترک و صوفیہ کے انتہائی عروج کا تھا. یعنی یہ جو زمانہ تھا 10ویں صدی کا زمانہ، تو اس زمانے میں صوفیہ کو بہت زیادہ، یعنی اسپرچل موومنٹ جو ہے ان کے کلائمیکس کا زمانہ تھا. یعنی عالم اسلام کا کوئی ملک اور خطہ ایسا نہ تھا جہاں کوئی سلسلہ نہ پایا جاتا. گھر گھر اس کا چرچا تھا اس سلسلے میں. یعنی انہوں نے الگ الگ شہر گنائے، جیسے ترکستان کے مشہور شہر اور علمی اور روحانی مرکز بخارا اور سمرقند، افغانستان میں ہرات اور بدخشاں، مصر میں اسکندریہ اور طنطا، یمن میں تاز اور سینا، حضرموت میں ترمیم، شخر اور سیون. یعنی یہ سارے جو مقامات تھے یہاں پر بڑے بڑے صوفیہ کے سلسلے پائے جاتے تھے اور بڑے مراکز تھے تصوف کے.
تو اوور آل جو اسلامی دنیا تھی اس کی روحانی صورتحال بھی بہت اچھی تھی اس زمانے میں. اتنی سب بہترین صورتحال ہونے کے باوجود ایسا کیا ہوا کہ ہندوستان میں اس طرح کی تحریکیں اٹھی, یعنی جس میں الحاد تھا, جس میں شک تھا, جس میں ایتھزم تھا, جس میں خدا کے وجود پہ سوال اٹھائے گئے, جس میں رسالت پر سوال اٹھائے گئے. تو اس کی کیا وجوہات ہوئی؟ تو اس میں علی میاں ندوی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت, اس کی جو چوتھی جلد ہے میں نے اس کو کافی ریفر کیا ہوں, اور اس میں بہت اچھا انہوں نے ڈیٹیل اس کا انالیسس کیا ہے. تو علی میاں علیہ رحمہ نے بہت اچھا انالیسس کیا کہ یہ صورتحال کیوں تھی. تو وہ بتاتے ہیں کہ پہلی جو وجہ تھی وہ یہ تھا کہ ڈسٹینس فرام سینٹر آف اسلام, یعنی اسلام کا جو مرکز تھا یعنی حجاز مقدس اور یا مصر شام جہاں پر کہ مذہب پھیلا تھا, جہاں پہ کہ اسلامک کلچر ڈیولپ ہوا تھا, جہاں سویلائزیشن ڈیولپ ہوا تھا, تو وہ ہندوستان سے بہت دور تھا. دوسرا یہ ہوا کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ موسٹلی سینٹرل ایشیا کے تھرو آیا, یعنی وہ ڈائریکٹ عرب سے یہاں نہیں آیا بلکہ چکر کاٹ کر یہاں پر پہنچا. تیسرا اور بڑا پرابلم اس زمانے میں یہ تھا کہ عربی زبان یہاں رائج نہیں تھی, یعنی علم حدیث جو ہے تو وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ علم حدیث سے دین کی صحیح فہم پیدا ہوتا, اس سے سنت اور بدعت کا فرق معلوم ہوتا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت, احساس, اور یہ ساری چیزیں اس سے پیدا ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عربی زبان نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیدا نہیں ہو پائی. اسی طرح یہاں پر جو حج کا سلسلہ ویسا قائم نہیں ہو پایا تھا جیسا دوسرے زمانوں میں تھا. اسی طرح ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کی جو ہندو آبادی تھی وہ بہت زیادہ آرتھوڈاکس تھی اور وہ اپنے مذہب سے بہت چپکی ہوئی تھی. اس کے بالمقابل مسلمان جو تھے وہ مائنورٹی میں تھے اور وہ چاروں طرف سے ہندوؤں سے گھرے ہوئے تھے. تو ہندوؤں کے جو کلچرل ایفیکٹ ہے وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ہوئے. تو یہ ساری چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمان بہت ولنریبل ہو گئے, یعنی وہ ان پر حملہ کرنا, نظریاتی حملے یا علمی طور سے یا ان کے عقیدے کو کمزور کرنا بہت آسان ہو گیا. یعنی یہ جو انتشار پسند دعوتیں, گمراہ کن فرقے اور طالع علم, یعنی ایسے لوگ جو مذہب کے ذریعے کچھ پانا چاہتے تھے اور مذہبی پیشہ وروں کی یہ آسان چراگاہ بن گئی. یعنی یہ سارے ریزنز کی وجہ سے انڈیا بہت سیف پیسج ہو گیا وہ سارے لوگوں کو جو فتنے فساد پھیلانا چاہتے تھے. پہلی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت شیعہ کیمپین جو رہا ہے ہندوستان میں وہ بہت ایگریسو رہا. اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب ہمایوں ایران گیا اور ایران کے بادشاہ کی مدد لے کر اس نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ہمایوں کے ساتھ صرف ایران کی فوج نہیں آئی تھی بلکہ ان کے مذہبی علماء, اسکالرز اور جو دائی تھے وہ سب کے سب یہاں پر آئے تھے. اور انہوں نے اس کے بعد آنے کے بعد بڑے پیمانے پر شیعہ مذہب کی تبلیغ یہاں پر کی. خاص طور سے ساؤتھ اور کشمیر کے اندر شیعہ سیکٹ بہت تیزی کے ساتھ پھیلا. یعنی احمد نگر کا جو رولر تھا برہان نظام شاہ, اس نے شیعہ سیکٹ ایکسپٹ کر لیا. پھر اس نے یہ کیا کہ اس اپنی پوری سلطنت کے اندر اس نے بہت زیادہ ایگریسو کیمپین کیا شیعہ کے لیے. جو اہل سنت تھے ان پہ ظلم ڈھائے, کئی لوگ اس نے قتل کر دیا, کئی کو اسیر زندہ کیا. اسی طرح امیر شمس الدین عراقی جو تھے انہوں نے کشمیر کے اندر بڑے پیمانے پہ شیعہ مذہب کو پھیلایا. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا موومنٹ اتنا ایگریسو تھا کہ تقریباً 24,000 جو ہندو تھے انہوں نے شیعہ مذہب ایکسپٹ کر لیا. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کتنا ایگریسو موومنٹ تھا اور ان کی دعوت کتنی اس میں فورس تھا. اس میں دکن کی 5 ریاستوں میں سے 3 مطلب بیجاپور, گولکنڈا اور احمد نگر, یہاں کے جو راجا تھے انہوں نے اسٹیٹ کا آفیشیل ریلیجن جو ہے وہ شیعہ جو سیکٹ تھا اس کو ڈکلیئر کیا. پھر ایک دوسرا فرقہ جو اس زمانے میں پیدا ہوا وہ کہا جاتا ہے ذکری فرقہ. یہ فرقہ اس نے بہت زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ بہت آگے تک یہ چلا گیا. یعنی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ صرف 1000 سال کی تھی اور اب دوسرے 1000 سال کے اندر ایک نئے مذہب اور ایک نئے پیغمبر کی ضرورت ہے. تو یہ جو موومنٹ تھا یہ بلوچستان کے اندر پھیلا. یعنی ذکریہ ملا محمد اس کے فاؤنڈر تھے, ذکریہ ملا محمد اس کے فاؤنڈر تھے, اس اعتبار سے اس کو ذکری کہا گیا. تو ان کے ماننے والوں کا ایسا ماننا تھا کہ وہ آخری اور سب سے عظیم پیغمبر ہے. یعنی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول پر بھی ان کو فوقیت دے دی گئی تھی. انہوں نے اپنا ایک نیا کلمہ ایجاد کیا, لا الہ الا اللہ نور پاک محمد مہدی رسول اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک نیا کلمہ جو ہے انہوں نے بتایا. پھر نماز, روزہ, حج, کہا کہ یہ ساری عبادتیں جو ہے یہ پہلے 1000 سال کی تھی اور اب دوسرے 1000 سال میں نئی عبادتیں رہیں. لیکن میر ناصر خان جو ہے اس وقت ایک بڑا فوجی جنرل تھا, جب اس نے یہ ساری ذکری فرقہ اس زمانے میں بلوچستان میں پھیلنے لگا تو اس نے ایک ملٹری تیار کیا اور کافی جنگیں دونوں کے درمیان ہوئی. یعنی بہت ہی خونی جنگیں ہوئی جس میں دونوں طرف کے ہزاروں لوگ مارے گئے اور اس طرح اس فرقے کو ختم کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کافی عرصے تک باقی رہا. تیسرا جو فرقہ تھا فرقہ روشنیاں. یہ فرقہ بایزید انصاری اس کے فاؤنڈر تھے جو جالندھر میں 931 ہجری کے اندر پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنا جو دعوت تھی وہ پشاور کے اندر اس اپنی دعوت کو انہوں نے پھیلانا کیا. پھر بہت جلد جو ہے سندھی اور بلوچی ان سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو گئے. تو انہوں نے یہ کیا کہ جس طرح اپنے آپ کو انہوں نے چونکہ وہ نبی سمجھتے تھے تو اللہ کے نبی کے نے جس طرح میسنجرز بھیجے اس طرح انہوں نے میسنجر بھیجنا شروع کر دیے.
اور جو رولرز تھے ان کے پاس اپنے میسنجر بھیجتے کہ تم لوگ مجھے نبی مانو اور میری دعوت کو ایکسیپٹ کرو. ایک میسنجر انہوں نے اکبر کے دربار میں بھی بھیجے تھے. بعد میں انہوں نے ایک بڑی آرمی بھی کریٹ کی. یعنی علی میاں نے ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان کی ملاقات سلیمان اسماعیلی سے ہوئی. جوگیوں کی صحبت کا حاصل ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے. ان کے تذکرہ نگاروں کے بیان کے مطابق انہیں خواب آنے لگے اور عالم غیب سے آوازیں سنائی دینے لگی. یعنی وہ کہتے کہ انہیں غیب سے آوازیں آنے لگی. وہ ذکر خفی میں منہمک ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد اسم اعظم کے ورد میں ان کو استقراق ہوا. جب وہ 41 برس کو پہنچے تو انہیں حاطف نے ندا دی کہ اب انہیں طہارت شرعی کو ترک کر دینا چاہیے اور مسلمانوں کی نماز کی جگہ انبیاء کی نماز پڑھانی چاہیے. یعنی یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ مجھے اب غیب سے آواز آنے لگی اور مجھے کہا گیا کہ اب میں انبیاء کا امام ہوں. یعنی اب وہ عام لوگوں کو نماز نہیں پڑھائیں گے بلکہ انبیاء کی امامت کریں گے. اس کے بعد وہ باقی سب لوگوں کو مشرک اور منافق سمجھنے لگے اور چلہ کشی شروع کر دی. اس کے بعد اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنے کا حکم ملا. یعنی بالکل جس طرح اللہ کے نبی کے سم کے مختلف مراحل تھے ویسے مراحل انہوں نے خود کے بیان کیے. پھر مہدیت کا دعویٰ انہوں نے کیا اور ان کو وہی ہوتی یہ دعویٰ بھی کیا. لیکن ان کے مریدوں کی تعداد روز روز بڑھنے لگی اور بہت سارے انہوں نے اپنے خلیفہ ڈکلیئر کیے اور ایک بڑی آرمی انہوں نے بنا لی. معاصر جو زمانے کی تاریخ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے افغانوں کی ایک بڑی فوج تیار کر لی تھی اور کوہ سلیمان کو اپنا مستقر بنا کر یعنی اپنا بیس بنا کر درہ خیبر پہ قبضہ کر لیا تھا اور پاس پڑوس میں حملے کرنے لگے. اور ان کی فوج اتنی اسٹرانگ تھی کہ اکبر نے اس کو کانکر کرنے کے لیے ایک فوج لی لیکن اکبر کی فوج ہار گئی. ان کے انتقال کے بعد جو ہے وہ مستقل مغلیہ سلطنت کے لیے خطرہ بنے رہے. یعنی بعد میں پھر جہانگیر کے زمانے میں یہ فتنہ ختم ہوا. سب سے بڑا فتنہ جو اس زمانے میں پیدا ہوا اور جس کے اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں وہ ہے مہدی تحریک. یعنی یہ اس دور کا سب سے برننگ جو موومنٹ تھا. یہ اس کے فاؤنڈر جو تھے وہ سید محمد تھے ابن یوسف. یہ جونپور کے رہنے والے تھے. یہ بچپن سے بہت زیادہ بہادر تھے. بلا کی ذہانت ان کے اندر تھی اور اپنے نفس پر اپنی ذات پر ان کو بہت زیادہ کنٹرول تھا. اور سماج میں جو کچھ برائیاں پائی جاتی معاشرے میں جو خراب چیزیں چلتی وہ اس کے خلاف تھے. اور یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت لوگوں کو تاکید کرتے. جہاں کہیں وہ منکر دیکھتے تو اس حدیث کے مطابق وہ ہاتھ سے روکنا اس کو افضل خیال کرتے. اور اپنے زمانے کی کئی برائیاں خرابیاں اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا. یعنی ان کے اس مزاج کی وجہ سے اس زمانے کے علماء نے ان کو اسد اللہ کا خطاب دیا تھا کہ اللہ کا شیر. اور وہ شریعت پہ بہت زیادہ فوکس کرتے کہ شرعی قوانین جو ہے سماج میں نافذ ہونا چاہیے. وہ کئی سالوں تک جنگلوں میں بھٹکتے رہے, پہاڑوں میں گئے, ریاضتیں کی. اس کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ مہدی ہوں. یعنی علی میاں نے لکھا ہے کہ وہ کثرت ریاضت, قوت باطنی اور جذبہ امر بالمعروف کی وجہ سے اعلیٰ درجے کے صاحب تاثیر تھے. ان کی شخصیت, صحبت, ان کی گفتگو, بیان سامعین و حاضرین پر جادو کا اثر رکھتا تھا اور سلاطین و عمرہ سے لے کر عوام و خاص تک سب پر بے خود یا خود فراموشی طاری ہو جاتی. یعنی ان کی جو اسپیچ تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے رولرز تھے اور پبلک بھی تو وہ سرنڈر ہو جاتی تھی ان کے سامنے. یعنی یہ معاملہ تھا کہ لوگ ان کی تقریروں سے متاثر ہو کر بڑے بڑے منصب چھوڑ دیتے تھے اور بالکل دنیا ترک کر کے جنگلوں میں جا کے رہنا گوارا کر لیتے. تو اتنا یعنی پاورفل تقریر کی صلاحیت ان کے اندر تھی. یعنی دارالحکومت مانڈو میں غیاث الدین شاہ خلجی کے ساتھ یہ پیش آیا. گجرات میں محمود شاہ گجراتی, احمد نگر, احمد آباد, بدر, گلبرگہ, یہ تمام علاقوں کے جو بادشاہ تھے وہ سب کے سب ان کے مرید ہو گئے. ایک خلقت کی خلقت نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور ہزاروں آدمی ان کے قافلے میں شامل ہو گئے. سندھ کے علاقے میں بھی ایک شہر آشوب کا منظر نظر آیا اور لوگوں کو تھامنا مشکل ہو گیا. کندھار میں ان کے بیان نے قیامت برپا کر دی اور حاکم کندھار مرزا شاہ بیگ کا ان کی طرف میلان ہو گیا. یعنی اس دعوت نے ایسے بے لوث, سرفروش اور خود فراموش دائی پیدا کر دیے تھے کہ جنہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا اس کے لیے وہ لوگ تکلیفیں برداشت کرتے, اور جو تکلیفیں برداشت کرتے وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو اس سے یہ ہوا کہ ان کی دعوت اور تبلیغ بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی. پھر ان کی جو برادری تھی یعنی جو بھی لوگ ان کے فالوورز تھے انہوں نے غضب کا ان کے اندر ڈسپلن پیدا کیا. یعنی اس میں اونچ نیچ کے سارے امتیازات انہوں نے ختم کر دیے. خود اپنے خاندان والوں کو بھی وہ عام لوگوں کے جیسا ٹریٹ کرنے لگے. تو اس سے ان کی دعوت میں بہت زیادہ جان پیدا ہو گئی. لیکن جیسے جیسے دعوت آگے بڑھتی گئی وہ ایک فرقہ بنتے گیا اور اس میں ایگریشن آتا گیا. یعنی بعد میں ان کا حال بالکل اسماعیل یعنی جو حسن بن سبا کا جو فرقہ تھا اس کی طرح یہ لوگ ہو گئے. یعنی جو باقی مسلمان تھے ان کو گمراہ قرار دینے لگے, ان کو مشرک قرار دینے لگے, بلکہ ان کے قتل کو بھی وہ جائز سمجھنے لگے. تو یہ معاملات ان کے آگے بڑھ کر ہوئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ حج کے لیے گئے اور حج کے بعد جب انہوں نے طواف کیا تو طواف کے بعد انہوں نے رکن اور حجر اسود دونوں کے بیچ میں مہدی ہونے کا دعویٰ انہوں نے کیا. یعنی وہاں پر بیت اللہ میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا.
ان کے مرنے کے بعد یعنی ان کے جو فالوورز تھے خود ان کے اپنے زمانے میں بھی ان کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا، ان کی شخصیت کو اور زیادہ بڑھا دیا. یعنی کوئی بھی اگر ہم کسی بھی شخص کی زندگی دیکھیے تو اس کی شخصیت میں بہرحال ایک نہ ایک بیلنس رہتا، لیکن بعد میں اس کے فالوور جو ہے تو خاص طور سے اس طرح کی جو انفرادی شخصیت رہتی اس کو اور زیادہ بڑھا دیتے. تو پھر ان کا جو مقابلہ ہے وہ انبیاء سے کیا جانے لگا، اور نعوذ باللہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ پھر ان کو اللہ کے رسول کے اوپر بھی، اللہ کے رسول کے اوپر ان کو سمجھا جانے لگا. یعنی اگر ایک بات یہ ہوتی کہ کوئی بات انہوں نے کہے اور وہ قرآن و سنت سے ٹکرا جاتی تو قرآن و سنت کو پکڑنے کے بجائے لوگ ان کی بات کو پکڑنے لگے، ان کے جو فالوورز تھے اس کو وہ ماننے لگے. تو دھیرے دھیرے یہ ایک فرقہ بن گیا اور یہ خطرناک فرقہ بن گیا، اور یہ افغانستان اور ہندوستان کے سارے علاقے میں پھیلنے لگا. پھر اسی طرح دکن کی کئی ریاستوں میں پھیل گیا، احمد نگر کا آفیشل ریلیجن ہو گیا یہ. اس کی وجہ سے علماء اہل سنت جو ہے اس سے پریشان ہوئے. علامہ محمد طاہر جو ہے گجرات کے بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی پگڑی اتار دی، اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں اس فرقے کو ختم نہیں کروں گا میں اپنی پگڑی نہیں پہنوں گا. اور وہ گھوم گھوم کر اس فرقے کے خلاف دعوت اور تبلیغ کرنے لگے. 980 کے اندر جب اکبر نے گجرات کو فتح کیا تو اس زمانے تک اکبر کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور وہ خود ایک پریکٹسنگ مسلم تھا. تو وہ خود علامہ محمد طاہر کے پاس گیا، ان کی پگڑی اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ان کے سر پہ رکھا اور کہا کہ اب آپ فکر مت کریں، اس فتنے کو ختم کرنا جو میری ذمہ داری ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اکبر جب واپس دلی چلا گیا اور کچھ عرصے کے بعد واپس سے یہ لوگ حکومت میں شامل ہو گئے، اور سب سے پہلے انہوں نے علامہ طاہر کو جو ہے وہ قتل کر دیا. پھر اسی طرح ایک اور خطرناک موومنٹ تھا جس کو کہا جاتا ہے نقطوی موومنٹ. یہ موومنٹ بہت ڈینجر تھا اور اس نے ہندوستان پہ بہت امپیکٹ کیا. یعنی محمود پسوانی جو تھا وہ اس کا فاؤنڈر تھا اس فرقے کا. اس کا عقیدہ بہت عجیب و غریب تھا. یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ جب سے دنیا بنی تب سے اب تک 8,000 سال ہو گئے، اور 8,000 سال تک دنیا کی جو امامت ہے وہ عربوں کو دی گئی، یعنی روحانی امامت. اور دنیا کی جو امامت ہے وہ عربوں کو دی گئی، اس لیے سارے جو پیغمبر ہے، سارے جو میسنجرز ہیں وہ عربوں میں آئے. لیکن اب 8,000 سال بعد، یعنی جب سے کہ وہ خود پیدا ہوا تھا، اب یہ امامت جو ہے عجم کے حصے میں آئی ہے. یعنی عجم اصل عجم کہتے ہیں، عرب لوگ اپنے علاوہ جن کو عربی بولنا نہیں آیا ان کو عجم کہتے تھے. تو عام طور سے ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے مراد لی جاتی. تو اس نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عجم کے اندر جو ہے نبی پیدا ہوں گے، اور اسلام جو ہے اب 8,000 سال کے بعد جو ہے، یعنی آخری نبی کے 1,000 سال، لیکن اس سے پہلے اور 8,000 سال. تو اب یہ 1,000 سال کے بعد یعنی الف ثانی جو ہے اس کے اندر اسلام انویلڈ ہو گیا. اس لیے اب ضرورت ہے کہ ایک نیا مذہب جو ہے وہ خدا کی طرف سے آئے گا. لیکن شاہ عباس جو تھا، جو شیعہ رولر تھا، وہ بہت سخت تھا اپنے ریلیجن کو لے کر. اس نے ہزاروں نقوی جو تھے ان کو قتل کیا. تو وہ لوگ کیا ہوئے کہ وہ سب بھاگ کر ہندوستان آنا انہوں نے شروع کر دیا. اس میں 2 لوگ شریف عاملی اور حیات کاشا، یہ ان کے بڑے اسکالرز تھے جو ہندوستان بھاگ کر آئے. شریف عاملی جو تھا وہ علم، حکمت، گفتگو، ان تمام علوم کو بہت زیادہ ماہر سمجھا جاتا تھا. فیضی اور ابو الفضل کا باپ جو تھا ملا شیخ مبارک، تو پہلے جا کر وہ اس سے ملا. شیخ مبارک اس سے کافی امپریس ہوا اور اس نے اس کو اکبر سے ملایا. جب اکبر اس سے ملا اور اس کی باتوں سے، اس کی حکمت سے، اس کے علم سے اکبر بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس کو ایک جاگیر اس نے عطا کر دی. اس نے کیا کیا کہ الہاد یعنی ایتھیزم اور تصوف، فلسفی اور تصوف، یہ تینوں کو ملا کر ایک نیا مکسچر اس نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس نے اکبر کو کنونس کیا کہ اب نئے ریلیجن کی ضرورت ہے. یعنی یہ لوگ جو ہے نیا ریلیجن ڈھونڈ رہے تھے اور اس کے لیے ان کو ایک ایسی مضبوط طاقتور شخصیت چاہیے تھی ہندوستان میں جو اس کو بزور قوت نافذ کر سکے. ظاہر اس زمانے میں اکبر سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا. تو انہوں نے اکبر کو کنونس کرنا شروع کیا. پھر فیضی اور ان کے باپ، یہ سب لوگوں نے مل کر جو ہے اکبر کو بہت زیادہ کنونس کیا کہ اب جو ہے وہ نیا مذہب بنانے کی ضرورت آ گئی ہے، اور اب یہ دوسرے 1000 سال میں اس نئے مذہب کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پچھلے ہفتے میں نے بتایا تفصیل سے کہ کس طرح اکبر نے نیا مذہب بنایا اور وہ دین الہی کا فارمیشن کیا. تو یہ کچھ فرقے تھے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی تحریکیں اٹھی اس زمانے میں، لیکن جو اہم موومنٹس تھے وہ میں نے کور کرنے کی کوشش کیا ہوں. تو یہ سارے جو فرقے تھے اور یہ ساری جو گمراہیاں تھی، انہوں نے یہ کیا کہ عوام الناس کے اندر بہت زیادہ انتشار انہوں نے پیدا کر دیا. یعنی ہم ابھی جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس سے سلطنتیں متاثر ہو گئے. یعنی دکن کی سلطنتیں، کشمیر کے اندر بڑے بڑے بادشاہ رولر جو ہے ان سے امپریس ہو گئے. اس زمانے کی جو انٹلیکچوئل کلاس تھی وہ ان سے امپریس ہو گئے. تو یہ حالات جو تھے جو اسلام کے لیے بڑے سخت ترین حالات تھے. پھر اکبر نے دین الہی بنانے کے بعد کیا کچھ مسلم معاشرے میں تبدیلی آئی وہ پچھلے ہفتے ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا. اب یہ سارے معاملات جو ہے، یعنی یہ جو گمراہی تھی، اس کو کاؤنٹر کیسے کیا گیا. تو ایسا نہیں تھا کہ اکبر کے دربار میں جو کچھ علماء تھے یا جو عمرہ تھے وہ سب کے سب بے دین اور ایمان فروش قسم کے تھے. ایسا نہیں تھا، بلکہ وہاں اسلام سے سچی محبت کرنے والے لوگ بھی تھے، ایسے امیر بھی تھے. لیکن یہ ہے کہ ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا.
تو وہ گائیڈ کرنے کا جو ان کا معاملہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیکھیے بالکل ہی ایک الگ سم سے مدد فرمائی. پہلے جو ہمارے یہاں چشتیہ سلسلہ تھا تو چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حکومت سے تعلق نہیں رکھتے تھے, ہے نا. جیسے ہم نے نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین چشتی کے اس میں دیکھا کہ علاؤدین خلجی جب ان سے ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے ایک دروازے سے ملنے آؤں گی تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا. تو اس درجے کا ڈسٹانس انہوں نے رکھا, زندگی بھر انہوں نے کبھی بادشاہوں کی صورت نہیں دیکھی. لیکن دوسرا جو اسپرچل موومنٹ ہندوستان کے اندر آیا جس کو کہا جاتا ہے نقشبندیہ موومنٹ, جو اکبر کے زمانے میں ہندوستان میں آیا, تو یہ موومنٹ ڈیولپ ہوا تھا ماور النہرا کے اندر اور وہاں سے وہ ڈیولپ ہوتا ہوا ہندوستان میں آیا. تو نقشبندیہ موومنٹ کا ایسا کوئی پرہیز نہیں تھا, یعنی اس کے جو صوفی یہاں پر آئے حضرت باقی باللہ خواجہ باقی باللہ جن کو کہا جاتا ہے, تو ان کے یہاں ایسی کوئی پرہیز نہیں تھے. یعنی ان کا بہت مشہور جملہ ہے, جب وہ ہندوستان میں آیا لوگوں نے کہا کہ آپ جو رولرس ہے بادشاہوں سے کیوں ملتے, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں صرف تزکیہ اور تطہیر کا کام کروں تو دنیا میں میرے اتنے مرید ہو جائیں گے کہ دوسرے کسی بھی پیر کے پاس یا دوسرے کسی بھی شیخ کے پاس ایک بھی مرید نہیں بچے گا. لیکن میرا مقصد مریدوں کی تعداد بڑھانا نہیں ہے, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیاوی جو حکمراں ہیں جو ورلڈلی رولرس ہیں ان پر اپنا انفلوئنس, ان پہ اپنا اثر قائم کروں تاکہ اس سے اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد ہو. تو ان کا بہت کلیئر سٹینڈ تھا کہ وہ رولرز کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے تھے, لیکن اس کا مقصد جو تھا مسلمانوں کے اور اسلام کی بھلائی تھا. خواجہ باقی باللہ جو تھے وہ کابل کے اندر 1563 میں پیدا ہوئے. اس کے بعد وہیں پر انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی. اس کے بعد وہ سمرقند چلے گئے. وہاں پر انہوں نے کئی بڑے بڑے جو بزرگ تھے ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری, ان سے ایک روحانی اسپرچل ٹریننگ لی. ان کا اصل نام رضی الدین محمد باقی تھا, لیکن بعد میں وہ باقی باللہ خواجہ باقی باللہ کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے یہ کیا کہ بر صغیر کے اندر نقش بندی سلسلہ شروع کیا, یعنی بخارا سے نقش بندی سلسلہ بر صغیر کے اندر وہ لے کر آئے. پہلے وہ لاہور میں آئے, لاہور میں کافی عرصہ انہوں نے گزارا. اس کے بعد دہلی آئے اور دہلی میں لوگ کافی ان کی ذہانت سے, ان کے علم سے, وہ بہت زیادہ سافٹ ہارٹیڈ تھے, بہت حلم ان کے اندر تھا, غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے اور قرآن حدیث پہ ان کو بہت گرپ تھی. تو یہ ساری چیزوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے اور دہلی کا جو علمی معاشرہ تھا, جو ایلیٹ کلاس سوسائٹی تھی, اس کے اندر ان کو کافی پوزیشن, پرومیننٹ پوزیشن وہاں پر ان کی مل گئی, یعنی ایک بڑی پوزیشن انہوں نے بنا لیا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہندوستان کے جو اکبر کے دربار میں جتنے بڑے بڑے سردار تھے, جو اکبر کے رولرز تھے, انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا, ان کو لیٹرز لکھے اور ان کے بیچ میں ایک لنک قائم کرنے کی انہوں نے کوشش کی. یعنی شیخ فرید اس زمانے میں ایک بڑے دربار میں سردار تھے, ان سے انہوں نے کانٹیکٹ کی. پھر اس کے بعد کلیج خان جو وائسر آف لاہور تھا وہ ان کا مرید ہو گیا. عبد الرحیم خان خانہ کمانڈر ان چیف آف ڈیکن وہ ان کا مرید ہوا. خان اعظم دا ڈپٹی آف دا ریم جو تھا وہ ان کا مرید ہو گیا. پھر اسی طرح صدر جہاں جو تھا, جو پورے مذہبی معاملات کو دیکھتا تھا اکبر کے, وہ بھی ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا. تو انہوں نے یہ کیا کہ پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ اکبر کی گورنمنٹ میں کون پاورفل رولرس ہے, کون پاورفل سردار ہے جن کا حکومت میں سے ہے, اور وہ لوگ جو ہے اسلام کے تعلق سے سافٹ کارنر رکھتے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو مسلسل خطوط لکھتے رہے اور ان کو اسلام کی تبلیغ پر, اسلام کے تحفظ پر ان کو ابھارا. یعنی علی میں نے لکھا ہے کہ انہیں 4-5 سال سے زیادہ کام کرنا نصیب نہیں ہوا, یعنی ہندوستان میں انہوں نے صرف 4 سے 5 سال گزارے, لیکن اپنی روحانی پاکیزگی اور سربلندی سے انہوں نے اکبر کے اراکین سلطنت شیخ فرید, کلیج خان, صدر جہاں اور علماء مشائخ حضرت مجید الف ثانی شیخ عبد المحدث دہلوی کو اس طرح مسخر کیا اور بالجملہ ملک میں اسلامی روحانیت کی ایک ایسی زبردست لہر دوڑا دی اور اکبر کی براہ راست مخالفت کیے بغیر اس طرح ایک نئی دینی زندگی کا آغاز کیا کہ اس فضا میں اکبری رجحانات کا فروغ پانا ناممکن ہو گیا. پھر انہوں نے کیا کہ اکبر کے آخری ایام میں خان اعظم, وکیل مطلق اور امیر العمرہ تھا, یعنی اکبر کے جو درباری تھے جن کا میں نے نام لیا, تو یہ سب کو انہوں نے پہلے ٹارگٹ کیا اور یہ سب کے سب جو کی پوسٹ رکھتے تھے اور اسلام کے تعلق سے بھی سافٹ کارنر ان کے اندر پایا جاتا تھا. یعنی اکبر کے دربار میں انہوں نے ایک واقعہ علی میں رحمن نے لکھا ہے کہ جس وقت پادری, یعنی جب یہاں دیکھا کہ اکبر بادشاہ بے دین ہو گیا اور اسلام سے بیزار ہو گیا, تو ظاہر ہے سبھی مذاہب والے وہاں ٹوٹ پڑے. جس طرح ہندو آنے لگے اسی طرح کرسچن بھی وہاں پر آنے لگے اور انہوں نے کافی پرمیشنز اکبر سے لے لیے اور کنورجن انہوں نے شروع کیا اور مشنریز نے بہت سارے ہندو اور مسلمانوں کو کنورجن کا کام وہاں پر شروع کر دیا. اور اکبر کے دربار میں جب یہ لوگ تقریریں کرتے تو بالکل ہی بے باک تقریریں کرتے جس میں اسلام کا کوئی پاس لحاظ وہ نہیں رکھتے تھے. تو ایک واقعہ, یعنی فادر زیویئر کی جو اسپیچ تھی اس کا بعد کا ایک واقعہ علی میں نے کوٹ کیا ہے کہ پادری کی تقریر پر جو مسلمان درباری تھا جس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اکبر کا فیورٹ ہے, تو وہ بہت بگڑا اور جو پادری کا سب سے کلوز فرینڈ تھا اس نے اس سے کہا کہ یہاں مسلمانوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے اور جب تم شرع اسلامی کی مذمت کرتے ہو تو تمہارے خون کے پیاسے ہو جاتے. اگرچہ میں تمہارا دلی اور محکم دوست ہوں,
جب تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کرتے ہو تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تمہارے جسم میں خنجر بھونک دوں. تو اکبر کے دربار میں جو دوسرے عمرہ تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ مجبوری کے تحت خاموش تھے. بادشاہ کے آگے وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے، لیکن وہ ساری کیفیات کو محسوس کر رہے تھے. خان اعظم جو تھا یہ اکبر کو بہت رضائی بھائی تھا، یعنی دودھ شریک بھائی تھا، اور اکبر کے اور اس کے درمیان بہت کلوز ریلیشن شپ تھی. یعنی اکبر اس کو بہت چاہتا تھا. اس کو اکبر نے گجرات کا صوبہ دیا تھا، وہاں کا وائسرائے بنایا تھا. لیکن جب یہ ساری چیزیں بڑھنے لگی تو اس کے بعد خان اعظم اور اکبر کے بیچ میں کلیشز ہونے لگے، اور خان اعظم جو ہے وہ اکبر سے دور دور ہونے لگا، اور بلکہ وہ اکبر کی مخالفت کرنے لگا. پھر جب اس سے بہت زیادہ برداشت نہیں ہوا تو اس نے یہ کیا کہ اپنے پورے خاندان کو لے کر وہ حج کے لیے چلا گیا. جب اکبر کو یہ معلوم ہوا کہ خان اعظم حج کے لیے چلا گیا پورے خاندان کو لے کر، تو اکبر کو بہت زیادہ شوق لگا، اور وہ چونکہ اس کی بہت عزت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، تو ایک ایموشنلی اکبر کو اس سے اٹیچمنٹ تھا. تو ایک اکبر نے اس کو ایک خط لکھا، بہت ایموشنل لیٹر لکھا کہ تم میرے بھائی ہو اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور یہ سب، اور تم واپس آ جاؤ. لیکن اس کے بعد خان اعظم نے جو خط اکبر کو جواب میں لکھا اس میں بہت ساری چیزیں لکھی اس نے، لیکن جو چیزیں اس نے اکبر پر واضح کی تو اس نے کہا کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہندوؤں کو اعلیٰ مناصب دیے گئے، اور یہ بات بھی ثبت رہ جائیں گی اور بدنامی کا باعث ہوں گی کہ کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح دی گئی. اور یعنی اس نے بہت اچھے انداز میں اکبر کو کہا کہ آپ نے مجھ پر اتنی عنایتیں کی، خان اعظم اور عزیز کوکا بنایا، گجرات کی حکومت سے سرفراز کیا، اسی طرح مکہ معظمہ مدینہ منور پہنچانے کا انتظام کیا. میرے لیے تو حضور کے ساتھ انتہائی گستاخی اور بے ادبی ہے کہ وہ جسم جو آپ کے انعام و احسان سے پرورش یافتہ ہے، ایسے کافران ہندوستان کے ساتھ ایک ہی جگہ سپرد خاک کیا جائے. پھر اس نے اکبر کو بتایا کہ آپ اکیلے بادشاہ نہیں ہیں، یعنی آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن ان میں سے کبھی کس نے، یعنی اس سے پہلے بادشاہ گزرے جن کو بڑا جاہ اور جلال تھا، لیکن کسی کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ دین محمدی میں ترمیم اور اس طرح کے دعوے کر سکے جو دعوے تم کر رہے ہو. تو یہ جو تمہارے دربار میں لوگ جمع ہو گئے یہ اپنے فائدہ چاہتے ہیں، بعد میں یہ نکل جائیں گے اور تمہاری آخرت خراب ہو جائیں گی. تو اس نے بہت ہی کلیئر کٹ لیٹر جو ہے مکہ سے اکبر کو لکھا. ایک جگہ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ تاریخ میں خان اعظم کا بلند مقام اس لیے ہے کہ اس نے عہد اکبری میں قریب قریب وہی دینی خدمات سر انجام دینے کی کوشش کی جو علاؤالدین خلجی کی محفل خاص میں علاؤ الملک کوتوال سے زور میں آئی. بظاہر وہ اس میں ناکام رہا کیونکہ اکبر کے ساتھ ابو الفضل جیسے اہل علم تھے، لیکن اپنے فریضے کی ادائیگی میں اس نے علاؤ الملک سے کم جرت نہیں دکھائی اور زیادہ قربانیاں دی، اور بالآخر حالات کو بہت حد تک سدھارنے میں کامیاب ہو گئے. یعنی یہ رود کوثر میں یہ اس طرح کا بیان اس کے بارے میں. دوسرا عبد الرحیم خان خانان، یہ جو تھا بیرم خان کا بیٹا تھا جس کی اکبر نے تربیت کی تھی. خان خانہ بہت اچھا شاعر تھا، اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا، اور اس نے بھی بہت کوشش کی کہ اکبر کا جو الہاد ہے، جو فتنہ ہے، اس کو ختم کیا جا سکے. اور جب اس کو ریئلائز ہوا کہ ابو الفضل اور فیضی جو ہے یہ 2 لوگ ہیں جو اکبر کو بہت زیادہ گمراہ کرتے ہیں، تو اس نے جب اکبر اور ابو الفضل دکن میں آیا، اس کے بعد اکبر جب واپس گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ابو الفضل کو یہی رہنے دو، مجھے مدد کی ضرورت ہے، وہ چونکہ علم میں حکمت میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں تو میں ان سے تعاون لیتا رہوں گا. تو اکبر نے ایک پازیٹیو نوٹ ابو الفضل کو وہاں پر چھوڑ دیا. لیکن اس کے بعد عبد الرحیم خان خانہ نے جو ہے بہت زیادہ اس کو سائیکولوجیکلی، مینٹلی اور فزیکلی ہر طرح سے بہت ٹارچر کیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. یعنی جو خطوط اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ابو الفضل میں، یعنی اس کو اتنا پریشان کیا اس نے، تو اس نے لکھا کہ دکن کا سفر اس کی مصیبتیں نہ اٹھانی پڑے، اس کے لیے اس نے لکھا کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا تاکہ دکن کا سفر اس کی مصیبتیں نہ اٹھانے پڑتی. یعنی اتنی سخت جو ہے اس نے اس کو تکلیفیں کی. پھر اس نے کئی خط اس زمانے میں شہزادوں کو، شہزادیوں کو، بادشاہ، ملکہ، والدہ، ہر ایک کو اس نے لکھا کہ یہاں پر میں بہت تکلیف کے اندر ہوں دکن میں اور مجھے واپس بلا لو. لیکن عبد الرحیم خان خانہ جو تھا وہ بہت اسٹرانگ آدمی تھا، اس نے ایک بھی خط جو ہے وہ اکبر تک نہیں پہنچے دیا اور مستقل جو ہے اس کو ستاتا رہا تاکہ اس کی حرکتوں سے باز آ جائے. پھر اس کے بعد جب بہت بعد میں اکبر نے خود اس کو بلاوا بھیجا تو جہانگیر نے اس کو قتل کروا دیا. اسی طرح کلیج خان تھا. کلیج خان نے یہ کیا کہ جو عیسائی جو مشنریز تھی انہوں نے جو کنورژن کا کام شروع کیا تھا، اس نے ان کو بہت ٹف فائٹ دیا، ان کو ہر جگہ روکا، یعنی ان کو تعاون اس نے نہیں کیا اور ان کو اپنی دعوت اور تبلیغ کو آگے بڑھانے نہیں دیا گیا. شیخ فرید کہا جاتا ہے اکبر کے دربار میں سب سے بڑا جو رول رہا پھر سے اسلام کو وہ کرنے میں شیخ فرید کا رہا، اور انہوں نے باقی ساری چیزیں کرنے کے ساتھ جو سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ نقش بندی جو طریقہ تھا اس کو انہوں نے ہندوستان میں رائج کیا، اور ان کے جو علماء تھے، صوفیہ تھے، ان کو ہر طریقے کا تعاون اور ہر طریقے کی مدد کی. تو یہ جو علماء تھے جن کا یہ جو عمرہ تھے دربار کے، ان کا رول تھا جنہوں نے اکبری فتنے کو ختم کرنے میں کوشش کی. تو میں نے یہاں سے کچھ پرومیننٹ جو عمرہ تھے ان کا نام لیا، جو پرومیننٹ سردار تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی. اس کے بعد علماء میں بہت سارے علماء نے اس کے لیے کوشش کی، لیکن وقت کی قلت کے سبب میں صرف یہاں شیخ احمد سرہندی کا نام لوں گا کہ انہوں نے کیا کچھ کوششیں اس زمانے کے فتنوں کو لے کر کی.
تو خواجہ باقی باللہ کے جتنے اسٹوڈنٹس تھے اس میں سب سے زیادہ جو فیمس اسٹوڈنٹ ہے وہ شیخ احمد سرہندی تھے. یعنی عام طور سے ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا. تو الف یعنی ہزار اور ثانی یعنی دوسرا, تو دوسرے 1000 سال کا پہلا مجدد. مجدد اس کو کہتے ہیں جو اسلام کو ریوائیو کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ میلینیم کے اندر اسلام کو ریوائیو کیا. یہ سرہند کے اندر پیدا ہوئے تھے 1564 کے اندر, اور وہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ سیالکوٹ میں گئے. 17 سال کی عمر میں اس زمانے کی جو ہائیسٹ دینی تعلیم تھی انہوں نے لے لی, اور وہ حافظ قرآن بھی اس زمانے کے اندر ہو گئے. اس کے بعد اور زیادہ علمی اس کے لیے وہ دہلی اور آگرہ کا انہوں نے سفر کیا. اس کے بعد ابو الفضل اور فیضی جو اس زمانے کے سب سے ذہین لوگ مانے جاتے تھے, ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی. یہ دونوں بھائی ان سے متاثر ہوئے, لیکن شیخ جو ہے عقائد کی وجہ سے وہ دونوں سے سخت ناراض رہتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی شیخ ان کی مدد کیا کرتے تھے بہت سارے علمی معاملات کے اندر. 1599 کے اندر وہ خواجہ باقی باللہ سے ملے, اور وہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں 2 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جب 2 دن وہ ان کے ساتھ رہے اور تو ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنا مرید بنا لو. پھر اس کے بعد وہ خواجہ باقی باللہ کے ساتھ ہی رہنے لگے. پھر وہاں ان کے ساتھ رہنے کے بعد انہوں نے علم, حکمت, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھی. یعنی باقی باللہ نے اپنے ایک خط میں اپنے ایک دوست کو لکھا کہ حال میں سرہند سے ایک شخص شیخ احمد نامی آیا ہے, نہایت ذی علم ہے, بڑی عملی طاقت رکھتا ہے. چند روز فقیر کے ساتھ ہی اس کی نشست و برخاست ہوئی ہے. اس دوران میں اس کے حالات کا جو مشاہدہ ہوا اس کی بنا پر توقع ہے کہ آگے چل کر یہ ایک چراغ ہوگا جو دنیا کو روشن کر دے گا. اور ان کی جو پیشن گوئی تھی وہ صحیح ہوئی. واقعی میں وہ ایک چراغ ہوئے جنہوں نے پورے ہندوستان میں اسلام کا نام روشن کیا. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی غضب کی تحریری صلاحیت دی تھی. یعنی اس زمانے میں جو رائٹنگ اسکل ہے ان کو بہت کمانڈ تھا. یعنی اپنی مشکل سے مشکل موضوعات کو بہت آسانی کے ساتھ بیان کر سکتے تھے. تو جب یہ ساری چیزیں آ گئی, یعنی وہ قرآن کے حافظ بھی آ گئے, نقش بندیہ سلسلہ میں حضرت باقی باللہ کے ساتھ رہے, تو صحیح دین کا فہم بھی ان کے اندر آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریر اور تحریر کی غضب صلاحیت بھی دی تھی. یہ ساری چیزوں کا استعمال جو ہے انہوں نے پھر ہندوستان میں یہ سارے فتنے اور فساد کے خلاف کرنا شروع کیا. تو انہوں نے بھی اپنے مرشد کے طریقے پر یہ ہوا کہ خطوط لکھنا شروع کیے. لیکن یہ لیٹرز جو ایسے نارمل خطوط کے جیسے نہیں تھے, بلکہ بہت ایگریسو لیٹرز تھے. اس میں جو دعوت تبلیغ کی جو میسج تھا وہ بہت اسٹرانگ میسج تھا, بہت فیوریس میسج تھا. اور ان لیٹرز کے ذریعے یعنی اکبر کے جتنے درباری تھے انہوں نے سب کو, چاہے وہ اسلام کے سپورٹر ہو یا نہ ہو, سب کو انہوں نے لیٹرز لکھے, ان کو ان کی آخرت یاد دلائی, اور ان کے اثرات ہونا جو ہے شروع ہو گئے. بعض لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی جو لیٹرز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, ان کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے, تو انہوں نے کیا کہ بعض ان کی جو تحریریں تھی جو تصوف سے متعلق تھی ان سے کچھ غلط چیزیں نکال کر اس کو مس انٹرپریٹ کر کے جو ہے جہانگیر کے سامنے بتایا گیا. یعنی اکبر کے مرنے کے بعد جو ہے جہانگیر بادشاہ بنا تھا, اور اس وقت جو مسلم امرت تھے جنہوں نے اس کو بنائے تھے تو اس سے وعدہ لیے تھے کہ وہ شرع کی یعنی شریعت کی پابندی کریں گا. تو جہانگیر کو بتایا اور کہا کہ دیکھو یہ کیسا آدمی ہے, اپنے آپ کو حضرت ابوبکر حضرت عمر سے بڑا یہ کہتا ہے. تو جہانگیر نے ان کو بلانا بھیجا. وہ جب جہانگیر کے دربار میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں ایک بہت چھوٹا آدمی ہوں اور میں کہیں بھی صحابہ سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا ہوں. تو انہوں نے بہت ریشنل اس کا جسٹیفیکیشن دیا. لیکن وہاں پر جہانگیر کے درمیان میں جو شیعہ جو سردار تھے, جو شیعہ جو آفیسرز تھے, تو وہ حضرت سے بہت ناراض تھے, کیونکہ حضرت مجدد الف ثانی نے شیعوں کے خلاف بھی بہت ہی اسٹرانگ انہوں نے رسائل اور آرٹیکلس انہوں نے لکھے تھے. تو شیعوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا. یعنی اکبر نے جو خرافت اور بدعت شروع کی تھی اس میں ایک یہ بھی تھے کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جائے, اور اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے اس کا ایک جسٹیفیکیشن دیا تھا کہ سجدہ تحیہ جو ہے وہ بادشاہ کو کیا جا سکتا, اور وہ جائز ہے شریعت میں, اور احادیث فیبریکیٹ کر کے وہ ساری چیز اس کو سپورٹ انہوں نے کیا تھا. تو جب جہانگیر کو کہا کہ دیکھو انہوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا, تو جہانگیر نے کہا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں جھکتا. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر جو درباری تھے انہوں نے بہکایا کہ دیکھو اس کے بہت زیادہ فالوورس ہو گئے, پبلک میں بھی اس کے فالوورس ہے, گورنمنٹ میں بھی اس کے فالوورس ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ ہماری حکومت پر قبضہ کر لے. تو اگر اس کو قید نہیں کیا گیا تو یہ ہماری حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے. تو پھر یہ کیا کہ ان کو 1 سال کے لیے گوالیار کی جیل میں ان کو ڈال دیا گیا. گوالیار کی جیل میں انہوں نے بہت بہترین کام کیا. وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, اور بڑی ان کی دعوت اور تبلیغ پھیلی. یعنی انہوں نے جو اپنے جیل کے حالات جو لکھے ہیں وہ کافی یعنی مارولس تھے, وہاں کافی ان کی دعوت اور تبلیغ پھیلی. پھر اس کے بعد سال بھر کے بعد وہ اس جیل سے واپس آئے. جب جہانگیر کو ریئلائز ہوا کہ یار میں نے ایک غلط آدمی کو جیل میں ڈال دیا, اور جہانگیر خود جب ان کی کتابیں اس نے پڑھا اور وہ ان کا فین ہو گیا, تو اس نے ان کو جیل سے واپس بلایا. پھر ان کو بہت زیادہ عزت کے ساتھ عزت افزائی کی, ان کو انعامات دیے, ان کو بہترین لباس اس نے پیش کیے اپنی طرف سے, اور اس نے کہا کہ میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ چاہے تو میری جو رائل کیمپ جو ہے آپ اس کے اندر رہے.
تو انہوں نے فوراً وہ آفر کو ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ جو کی پوسٹ ہے، جو پاور سینٹرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ انفلوئنس کیا جائے۔ تو شیخ احمد سرہندی تقریباً 3 سال تک جو ہے اس کی چھاونی میں اور اس کے کیمپ میں وہاں پر رہے، اور وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو سماج کے جو مضبوط لوگ تھے، جن کے پاس حکومتیں تھی، وہ اسلام کے فیور میں آ گئے۔ پھر ان کے جو لیٹرز تھے، ان کی جو تبلیغ تھی، وہ مستقل طور پر جاری تھی۔ تو اس سے عوام میں بھی بڑے پیمانے پر خود جہانگیر اپنا معتقد ہو گیا، ان کے اپنے بچوں کو اس نے ان کے پاس تعلیم کے لیے بھیجا۔ تو اس طرح ایک ریوالسٹک موومنٹ جو ہے انہوں نے وہاں پر قائم کیا، اور نقش بندی سلسلہ پورے ہندوستان بلکہ بر صغیر میں اتنا زیادہ پھیلا، صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ پھر ان کے جو شاگرد تھے وہ عثمانیہ سلطنت تک پہنچ گئے، اور وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر ان کے فالوورز پیدا ہو گئے۔ جو لیٹرز وہ لکھتے تھے وہ سب اوپن لیٹر رہتے تھے، اور اس میں بڑے پیمانے پر دعوت ہوتی تھی، اور یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ پہنچے۔ پھر اسی طرح شیعہ، روافظ، جتنے لوگ اس زمانے میں پائے جاتے تھے جنہوں نے اسلام میں یعنی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، سب کے خلاف جو ہے بہت ہی مضبوط مضامون انہوں نے لکھے شیخ احمد سرہندی نے۔ سب سے بڑا اور اس زمانے کا ایک فتنہ تھا ہندو ریوائولزم، یعنی یہ تو وہ سارے فتنے تھے جو اندرونی طور پہ اسلام کو کھوکھلا کر رہے تھے، لیکن باہری دنیا میں ایک ایسا موومنٹ اٹھا تھا ہندو آیا پرستی کی تحریک۔ تو اس میں شیخ احمد سرہندی وہ پہلے عالم دین تھے جنہوں نے اس کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس کیا، جس میں کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا۔ یعنی اپنے خطوط میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ ہندو جو ہے وہ بہت ایگریسولی اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ دبتے جا رہے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کو دبا رہے ہیں۔ اس پر وہ بہت ناراض ہوئے۔ اپنے خطوط میں انہوں نے لکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ خود ہمارے میں سے ہے، اس کے باوجود ہماری یہ صورتحال ہو گئی۔ تو جو الگ الگ واقعات اس زمانے میں ہندوستان میں ہو رہے تھے وہ ان کے مکتوبات میں وہ نظر آتے، اور اس زمانے میں جو رولرز تھے وہ ان کو لیٹرز لکھتے تھے کہ یہ جو ہندو ریوائولزم ہے آپ اس کو روکو۔ تو یہ ساری کوششوں نے حضرت مجدد کے حساس دل پر ان واقعات کا بڑا اثر ہوا، اور نہ صرف اکبر کے بلکہ غیر مسلموں کے متعلق بھی ان کے دل میں غصے اور انتقام کے جذبات پیدا ہو گئے۔ عام طور سے صوفیہ جو ہے وہ ہندوؤں کے تعلق سے بہت سافٹ ان کا کارنر رہا ہے، لیکن حضرت مجدد کے ہاں ایسا ہم کو دکھائی نہیں دیتا، بلکہ وہ ہندوؤں کے بارے میں بہت ایگریسو تھاٹ پروسیس رکھتے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی شروع کی زندگی میں تھا، آخر میں وہ بھی سافٹ ہو گئے تھے۔ تو یہ جو معاملہ ہوا، یعنی جو ہندوؤں کے بارے میں ان کا ایگریسو تھاٹ پروسیس بنا، اس کا ریزن یہ تھا کہ ہندو ریوائولزم کے تحت جو وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے دل میں غصے اور انتقام کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اکبر کے دربار کے جو ہسٹورینز تھے یا وہاں کے جو خبریں سنانے والے تھے، تو وہ جنگ اور جشن یہ ساری چیزیں سناتے رہتے تھے، اور ان حقائق پر وہ پردہ ڈالتے تھے، اور ہندوؤں میں آیا مذہب کی تحریک زوروں پر تھی، اور پورے ملک میں جو مظاہرے ہو رہے تھے ان سے باغرت مسلمانوں کے دل مجروح تھے۔ تو حضرت کو ان کا واقعات کا بڑا قلق تھا، اور ان کے دل میں انتقام اور غیظ غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ تو یہ یعنی اس زمانے میں نہ صرف اس زمانے کے حالات بلکہ حضرت مجدد کی اپنی حساس اور پرجوش طبیعت کو بھی دخل تھا۔ یہ حضرت فرید کو لکھتے ہیں وہ کہ کفار ہند بے تحاشا مسجدوں کو گرا کر وہاں اپنے معبود و مندر تعمیر کر رہے ہیں۔ چنانچہ کرکشیتر کے درمیان ایک مسجد اور ایک بزرگ کا مقبرہ تھا، اس کو گرا کر اس کی جگہ بڑا بھاری مندر بنا دیا ہے، یعنی یہ دفتر دعا مکتوب بیانوں میں انہوں نے لکھا۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کفار اپنی رسموں کو کھلم کھلا بجا لا رہے ہیں، اور مسلمان اکثر اسلامی احکام جاری کرنے میں عاجز ہے۔ ایکادشی کے دن ہندو کھانا ترک کر دیتے ہیں، اور بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی شہروں میں کوئی مسلمان اس دن روٹی نہ پکائے اور نہ بیچے، اور ماہ مبارک رمضان میں برملا نان و تام پکاتے اور بیچتے ہیں، مگر اسلام کے مغلوب ہونے کے بعد کوئی روک نہیں سکتا۔ ہے افسوس بادشاہ وقت ہم میں سے ہو، اور پھر ہم فقیروں کو اس طرح خستہ و خراب حال ہو۔ تو شیخ احمد سرہندی کا یہ ماننا تھا کہ ہندوؤں کے اندر یہ جو جرات اور یہ جو ہمت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو دبا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اکبر کی پالیسیز کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی اکبر کی جو پالیسی ہے ان کو ساتھ میں لے کر چلنے کی یا کنسیڈریشن کی، اس کی وجہ سے یہ ہندوؤں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اپنے کئی خطوط میں انہوں نے لکھا ہے، یعنی اکبر نے جزیہ موقوف کر دیا تھا کہ جزیہ پھر سے جو ہے وہ واپس کیا جائے۔ اسی طرح گائے کی قربانی جو ہے اس اکبر کے زمانے میں بین کر دی گئی تھی، تو پھر ان کا بہت اصرار تھا کہ گائے کی قربانی جو ہے وہ پھر سے اس کو روا رکھا جائے۔ پھر اس زمانے کی جتنے جو علماء تھے یا جو مسلم رولرز تھے، ان سب کو انہوں نے خطوط لکھے اور کہا کہ جو شیعہ اور ہندو ہے ان سے ہم کو تعلقات نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہم کو ان سے دوری بنائے رکھنی چاہیے، یعنی اور اس طرح جہاں بھی جو واقعہ ہوتا وہ اس کو بہت سختی سے نوٹس لیتے تھے۔ یعنی ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک عید کی نماز میں ایک وائز نے جب خطبہ دیا تو خطبے میں اس نے خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا، تو باقی لوگوں نے تو اس کو ایز اے ایونٹ لیا، لیکن حضرت نے اس کو بہت سیریسلی لیا، اور وہاں کا جو رولر تھا اس کو بہت انہوں نے لیٹرز لکھے اور کہا کہ اس کے خلاف فوراً ایکشن لیا جانا چاہیے۔
تو اس زمانے میں اسلام کو لے کر، اسلامی شعائر کو لے کر اور اسلام کی تمام چیزوں کو لے کر وہ بہت زیادہ سیریس تھے اور ان کے کنسرن اس میں دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ان کی پوری موومنٹ تھی، یہ ان کی پوری کوششیں تھی. اس کا جو کنکلوژن ہے تو یہ میں نے مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ کی کتاب سے لیا. تو اس میں ان کی 4 موٹے موٹے پوائنٹس علی میاں ندوی نے گنا ہے. یعنی پہلا یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں اسلام کی حفاظت، یعنی ان کو مجید الفانی کیوں کہا جانا چاہیے، تو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کو اسلام کے لیے دوبارہ انہوں نے بازیافت کیا اور اس کو برہمنیت یا وحدت ادیان کی گود میں جانے کے بجائے دوبارہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اجازت کی تولیت و نگرانی میں دیا، اور اس کو 11ویں صدی ہجری میں اس انجام اور حاشیے سے بچا لیا جو اس کا 13ویں صدی یعنی 19ویں صدی میں ہونے والا تھا. بعض لوگوں نے لکھا کہ اگر حضرت مجدد نہیں آتے تو جو معاملات اسپین میں ہوا وہی معاملات جو ہے ہندوستان میں بھی ہوتے تھے. تو یہ ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن، ون آف دا بگ کنٹریبیوشن جو ان کا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو وحدت ادیان کے میں یا برہمنیت سے بچایا. دوسرا جو ہے ان کے دور کے جو صوفیہ تھے تو وہ شریعت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ طریقت اصل ہے اور شریعت جو ہے وہ اس کے بعد ہے. اصل شریعت تعالیٰ کی اصل چیز جو قرآن و سنت ہے، تو انہوں نے یہ واضح کیا کہ اصل چیز جو ہے وہ شریعت ہے اور اس کے اندر میں طریقت رہیں گی. یعنی اس میں یہ جو فلسفی بنی تھی تو یہ ہندو جوگ، سنیاس، یہ ساری چیزوں سے لے کر وہ فتنہ بنا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ طریقت ہے اور یہ شریعت ہے اور طریقت افضل رہیں گی شریعت سے. تو انہوں نے اس فتنے کو ختم کیا. تیسرا جو ان کا تجدیدی کارنامہ تھا وحدت الوجود کا جو فتنہ تھا وہ ہندوستان میں بہت زیادہ پھیلنے لگا تھا اور اس کے الگ الگ تعبیریں جو ہے وہ پھیلنے لگی تھی. انہوں نے اس تعبیر کو جو ہے اس کا کاؤنٹر کیا اور اس کو ختم کیا. پھر چوتھی جو چیز انہوں نے یعنی سب سے بڑا جو انہوں نے قائم کیا کہ نبوت محمدی جو وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ایٹرنیٹی ہے. یعنی یہ جو کہا گیا تھا کہ وہ نبوت صرف 1000 سال کے لیے اور اب اس کا وقت ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ نبوت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہ جو پوری تحریک تھی انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اس پوری تحریک کو. تو حضرت مجدد کی ان ساری کوششوں کے جو اثرات ہوئے، محمد مودی نے بہت پیارا انداز میں لکھا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے متعلق حکومت کی ماندانہ روش احترام سے بدل گئی. دین الہی اکبر شاہی ان تمام بدعتوں کے ساتھ ختم ہوا جو درباری شریعت سازوں سے گھڑی تھی. اسلامی احکام کی جو ترمیم و تنسیق کی گئی تھی وہ خود منسوخ ہو گئی. حکومت اگرچہ شاہی حکومت ہی رہی مگر کم از کم اتنا ہوا کہ علوم دینی اور احکام شرعی کی طرف اس کا رویہ کافرانہ ہونے کی وجہ عقیدت مندانہ ہو گیا. شیخ کی وفات کے 3-4 سال بعد عالمگیر پیدا ہوا اور غالباً وہ شیخ ہی کے پھیلائے ہوئے اصلاحی اثرات تھے جن کی بدولت تیموری خاندان کے شہزادے کو وہ عملی اور اخلاقی تربیت مل سکی کہ اکبر جیسے خادم شریعت کا پرپوتا خادم شریعت ہوا. یعنی علامہ اقبال نے ان کی قبر پہ جا کر جو ان کو پیش کیا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زہر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار. یعنی یہ پنجاب میں جب علامہ اقبال ان کی قبر پہ گئے تھے اس وقت یہ شعر علامہ اقبال نے کہا تھا. تو اس طرح یعنی دوسرے بھی علماء تھے جن کی خدمات تھی، لیکن شیخ احمد سریندی جن کو مجد الف ثانی کہا جاتا ہے ان کی سب سے زیادہ خدمات اس زمانے میں ہوئی. اور یہ مانا گیا ہے کہ ہندوستان میں یعنی شاہ ولی اللہ کی پیدائش سے پہلے تک سب سے ذہین آدمی، اسلام کا سب سے بہترین فہم رکھنے والے اور اس کے معارف بھی جاننے والے حضرت مجد الف ثانی ہی رہے ہیں. تو یہ وہ کوششیں تھی جو اکبر کے زمانے میں مسلمانوں نے کی، علماء کی طرف سے، وہاں جو عمرہ تھے ان کی طرف سے کوشش کی، اور اس طرح جو اکبری فتنے جو پھیل گئے تھے ہندوستان میں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے اثرات جو ہے زائل کرنے کی کوشش کی. لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں، اور آج بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو تحریکیں اٹھی تھی ان کے کچھ نہ کچھ باقیات جو ہے وہ ابھی بھی معاشرے میں ہم کو نظر آتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک بڑا حصہ جو کہ پوری بڑی مغلیہ سلطنت یا اسلامی حکومت ہندوستان کی وہ ایک کافرانہ حکومت ہونے جا رہی تھی، تو حضرت مجدد نے اور نقشبندیہ سلسلے کے دوسرے بزرگوں نے اس کو برباد ہونے سے بچا لیا. تو یہ تھی آج کا ہمارا لیکچر. جزاک اللہ.